बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप सब दोस्तों का तशरीफ़ लाने का और इंतज़ार करने का शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दो तीन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर है, और एक तो तफसीली आपके सामने रखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, और उसके साथ साथ सबसे पहले मैं रखना चाहता हूं जो आज की डेवलपमेंट है, जिसमें सेनेटर हमारे जो नियाज़ी साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, सैफ नियाज़ी को। उसके साथ साथ हमारे बड़े सीनियर रुकन हैं, पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर हैं, और हामिद ज़मान साहब, उनको लाहौर में हिरासत में लिया गया है। सैफ नियाज़ी साहब को तो प्रॉपरली आपको पता है कि यहाँ से अबडक्ट किया गया है, और उसकी मैं सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है कि जब सैफ नियाज़ी साहब को हिरासत में लिया तो उसके बाद एफआईए का एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया, और वो रिस्पॉन्स ये था जो मीडिया को दिया गया, और वो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर आपने देखा भी। वो रिस्पॉन्स ये था कि हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया। ये झूठी खबर है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया। ये पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ऑफिशियल अपना बयानिया दे रही है मीडिया के ऊपर। उसके थोड़ी ही देर बाद मुल्क का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसके अंडर वो डिपार्टमेंट है, वो आके राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी बिल्कुल एफआईए की इंक्वायरी के अंदर हमने उन्हें हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा हिफाजती हिरासत में लिया है। ये फिर राना साहब उसी तरह की हिफाजती हिरासत है जैसी आपकी भी एक दो दफ़ा हो चुकी है। अगर तो आपको लगता है कि वो वाकई हिफाजती हिरासत होती है तो फिर तो 22 करोड़ आवाम की हिफाजत के आप ज़िम्मेदार हैं, तो मेरा ख्याल सारी आवाम को हिफाजती हिरासत में ले लें ताकि कोई गैर महफूज ना रहे। अगर महफूज करने के लिए और हफाजत फराहम करने के लिए अब राना सनाउल्लाह के पास हाल ये है कि लोगों को हिरासत में ले लें, तो मुझे तो अब डर है कि राना सनाउल्लाह साहब अपने ख़ानदान के लोगों को भी हिरासत में ना ले लें, क्योंकि उनको तो महफूज बनाना ही चाहेंगे। तो ये जो आपने हफाजती हिरासत में लिया है, एक सीनियर सिटीज़न है, बुज़ुर्ग हैं, उनको जो कि इस मुल्क के एक ईमानदार शहरी हैं। एक तरफ डार साहब जैसे लोग जिन्होंने ना वतन के साथ वफा की, जिन्होंने ना अपनी पार्टी के साथ की, उनके ख़िलाफ़ भी बयान लिख के दिए। एक तरफ उनको वापस लाया जाता है जिन्होंने मईशत की तबाही की, और उनको ला के उसी जहाज़ पे जिस पे भेजा जाता है उसी जहाज़ पे लाया जाता है। और मरियम साहबा कह रही थी अभी कि ये थप्पड़ है कौम के मुंह पर, या शायद वो पीटीआई के मुंह पे कह रही थी, महसूस करने की बात है। तो मैं इस बात पे उनसे एग्री करता हूँ। थप्पड़ तो ये है, पीटीआई के मुंह पे भी है और पाकिस्तान की आवाम के मुंह पे भी है। डार साहब को उसी जहाज़ में लेके जाना, या वो थप्पड़ था, वो सब झूठ था, या वो थप्पड़ था जिस पे डार साहब को एक्यूज़ किया गया कि उन्होंने करप्शन की थी, और उस टाइम हम तो नहीं थे, आप ही की हुकूमत थी। या वो थप्पड़ मारा गया था आवाम के मुंह के ऊपर, और या अब थप्पड़ मारा जा रहा है उनको वापस ला के आवाम के मुंह पर। एक तो थप्पड़ है, दोनों में से फैसला कर लें कौन सा है। तो आप दुरुस्त कह रही हैं, ये थप्पड़ है, महसूस करने की बात है। तो पहली तो मैं क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूँ राना सनाउल्लाह साहब से कि वो ये बताएं कि वो झूठ बोल रहे हैं या एफआईए झूठ बोल रहा है। एफआईए जो उनका इदारा है जिसके ऊपर वो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं हमने हिरासत में नहीं लिया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमने हिफाजती हिरासत में लिया। तो दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। सो राना साहब बता दें कि वैसे तो अमूमन राना साहब बोलते हैं को 32-33 झूठ हर दिन के, तो अब बता दें कि वो ये 34वां झूठ दिहाड़ी का वो बोल रहे हैं या ये एफआईए बोल रहा है, क्योंकि बड़ी संगीन बात है कि एक शख्स के वेयर अबाउट्स का नहीं पता, इंटीरियर मिनिस्टर मुल्क का इनकार कर रहा है और इदारा कह रहा है हमने बिल्कुल जो है वो हिरासत में लिया और हिफाजती हिरासत में लिया। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो ये है कि एक ऑडियो लीक की गई खान साहब की। अब जैसा कि आप बात कर रहे हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ।
کہ آپ کسی کو بتا رہے ہوں کہ فلاں شخص کا مجھے فون آیا یا فلاں شخص مجھے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ملاقات پی ایم ایل این کے فلاں بندے سے ہوئی اور اس فلاں بندے نے پی ایم ایل این کے بندے نے کنفرم کیا مجھے کہ میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں. تو اب اس پوری سٹیٹمنٹ میں سے آپ ایک جملہ اٹھائیں، میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں. یہ آپ صحافی حضرات اکثر فائل کرتے ہیں سٹوری، آپ اپنے ایڈیٹر کو فون کرتے ہیں، وہ جی مجھے شہباز گل صاحب ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کو فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ میں کل کراچی جا رہا ہوں. تو اب آپ کے اس جملے کو میں کل کراچی جا رہا ہوں کو بیچ میں سے اٹھا کے کسی اور ٹیپ میں لگا دیا جائے جس میں آپ کسی اپنے اور کزن کو بتا رہے ہوں کہ وہاں پر شادی ہے. تو آپ کے دونوں جملے لگ گئے. میں کراچی جا رہا ہوں جو کہ اصل میں آپ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ بتا رہے تھے ایڈیٹر کو، اگلی آپ اپنے کسی کزن کو بتا رہے تھے بات کہ وہاں شادی ہے. یا آپ کہہ رہے ہو وہاں میری شادی ہے جو 2 سال پرانی آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ ہو جب آپ کی شادی ہوئی ہو، اور آپ کراچی اور شادی اکٹھی کر دیں، اب گھر جائیں اور بیگم سے آپ کو مار پڑے کہ تم کراچی میں کون سی شادی کر رہے ہو. تو یہ اسی طرح کی واہیات حرکت کی ہے اس حکومت نے، کیونکہ یہ واہیاتیوں کے بغیر اور کچھ نہیں کر سکتے. کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ جو خان صاحب کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ اس نے 5 MNA خرید لیے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں، اس میں سے وہ جملہ اٹھا کے، اور وہ نظر آ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، پاکستان کے سارے صحافیوں نے یہ کہہ دیا، جو بڑے امپورٹنٹ صحافی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں تو تین حصے تو ان کو سن کے نظر آ رہے ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں. ابھی جب اس کا فرنزک ہوگا تو پتہ نہیں کتنے جڑے ہوئے ہوں گے اس سے. تو اس لیے اس ٹائم آپ کے پاس ٹوٹل MNAs کی تعداد ہے 84، اور آپ کے اس ٹائم منسٹر ہیں کیبنٹ ممبر 76. تو مجھے صرف افسوس ان 8 پہ ہو رہا ہے جن کی باری نہیں آئی. تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ان 8 بے زبانوں مسکینوں کے اوپر بھی رحم کیا جائے، انہیں بھی وزارت جیسی جو بنیادی سہولت ہے وہ فراہم کی جائے. کیونکہ آپ کی پارٹی کے حساب سے تو جیسے سانس لینا، کھانا کھانا، کپڑے پہننا، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے. ایسے لگتا ہے آپ کے MNAs کا وزیر بننا بنیادی حق ہے. تو وہ جو 8 ہیں وہ کیا سوتیلے ہیں، وہ کسی اور ماں سے بیچارے پیدا ہوئے ہیں، کمتر ہیں، یا ان کی جو MNA شپ ہے وہ جعلی ہے. تو ان کو بھی یہ موقع فراہم کریں. 76 اور 84 میں زیادہ فرق نہیں ہے. اللہ کا نام لیں، جو آپ کی سپیڈ ہے میرا خیال اگلے 8-9 دن کے اندر آپ یہ کام پورا کر لیں گے، اور ہیں بھی آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم، زیادہ نہیں ہے. یہ جو خان صاحب کی آڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ لیک کی گئی، کسی اور کانٹیکس سے بات اٹھا کے کسی اور کانٹیکس میں رکھ دی گئی، ان کی خرید و فروخت کا اصل میں وہ ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا. اگر خان صاحب خرید و فروخت کر رہے ہوتے تو 84 والا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے اس ٹائم، اور خان صاحب جو میجورٹی پارٹی ہیں وہ اگر 5 MNA خرید لیتے اور خریدے ہوئے ہوتے تو وہ وزیر اعظم ہوتے. دوسری بات میں نے کرنی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ بار بار تھپڑوں کی باتیں کرتی ہیں، انگلیاں نکال کے باتیں کرتی ہیں، آنکھیں نکال کے باتیں کرتی ہیں، اپیرنس پہ بات کرتی ہیں، خان صاحب کے کالے چشمے پہ بات کرتی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ یہ نہ کیا کریں، یہ بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے جو آپ نے بچپن سے نہیں سیکھی ہوئی. اب ہماری بہن ہے لیکن آپ بہت ہی بڑی بدتمیز ہیں. جب آپ یہ کہیں گے تو واپس کوئی پلاسٹک سرجری کی بات کرے گا، تو کیا آپ چشمے کی بات کر رہے ہیں؟ میں اگر آپ کی ظاہری لکس کے اوپر بات کروں گا تو آپ کے پاس پھر پورا حق ہوگا مجھے جواب دینے کا. مجھے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے. جب میں نے ابھی آپ کو بہن کہا ہے، ہمیشہ باجی کہہ کے آپ کے بارے میں بات کی ہے. تو آپ بدتمیزی کریں، لیکن بار بار آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے شوہر کے مقابلے میں دوسرے لوگوں سے کم بدتمیزی کیا کریں. ان پر تو آپ کے احسانات ہیں کہ آپ نے ان کے کہنے پر سگریٹ ایجنسی کے اربوں روپے جو ہیں وہ ٹیکس معاف کروا کے دیا. وہ تو اب آپ سے جوتے کھائیں گے ساری زندگی، کیونکہ آپ نے ان کے کہنے پر یہ قومی نقصان پہنچایا قومی خزانے کو، اور یہ کرپشن کی ایک بہت بڑی داستان ہے جو آپ نے رقم کی. لیکن دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے
تھوڑی محتاط رہا کریں کہ آپ کی بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کہاں تک جانی ہے. دوسروں کو آپ بڑی جلدی بد تہذیب قرار دے دیتی ہیں. آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ خان صاحب نے کالا چشمہ پہنا ہوا ہے یا انہوں نے کالا چشمہ نہیں پہنا ہوا؟ یہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ان کے چشمے میں کیوں ہے؟ جب آپ لیں گی ان کے چشمے میں اتنا انٹرسٹ تو پھر ہم واپس، میری بہن، آپ کی لیڈر آپ میں انٹرسٹ لیں گے، اور جب ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کی طرف کیا کچھ ہے تو پھر وہ بد تہذیبی میں آ جاتا ہے. بہتر نہیں ہے، اس لیے آپ یہ بد تہذیبی نہ کریں. آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت کے اندر آٹا 55 روپے سے 100 روپے میں چلا گیا. آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے گھی جو ہے وہ 150, 200, 250 روپے سے 500, 600 روپے پہ چلا گیا. آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت میں ڈالر کس طریقے سے 176, 78 روپے سے بڑھ کے 245, 240 روپے تک چلا گیا. یہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے شہباز شریف کا نام اب عمران خان رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ بار بار کہتا تھا میرا نام بدل دینا، اگر یہ نہ ہوا تو میرا نام شہباز شریف نہیں کوئی اور رکھ دینا. تو میرا خیال ہے یہ بتانا بھول گئے ہمیں، اندر کھاتے انہوں نے شہباز شریف کا نام عمران خان رکھ دیا ہے. جیسے پہلے انہوں نے ایک اور جانور کا نام شیر رکھ کے تو انتخابی نشان اپنا بنایا ہوا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. شیروں والی حرکت کوئی نہیں تھی، حرکت وہی تھی دوسرے جانور والی، لیکن نام شیر رکھا ہوا تھا. اب کیونکہ شہباز شریف جو ان کے رنگ ماسٹر تھے، پنجاب سپیڈ، پتہ نہیں اس بیچارے کی امیجنری، جیسے ہم میں سے کسی نے تانسین نہیں سنا ہوا، دل کرے جب وہ گاتا ہو اصل میں تو کان پھٹتے ہوں. ہم میں سے کسی نے ٹارزن نہیں دیکھا ہوا خود سے، دل کرے وہ بیچارہ درخت نہ چڑھ سکتا ہو. داستانیں سنی ہوئی ہیں. ایسے ہی شہباز شریف کی بھی امیجنری داستانیں بنائی ہوئی تھیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. جب وہ بڑے پردے پہ آیا تو اس کے پکسل پھٹ گئے، اور بڑی سکرین پہ آیا تو اس کی کہانی ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اب انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، کہ انہوں نے آپس میں اس کا نام عمران خان رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان رکھنے سے شاید جیسے عمران خان ایک ڈوبی ہوئی معیشت کو 6% ترقی پر لے گیا تھا، جیسے عمران خان جو کل آپ کی ایکسپورٹ اور آپ کے ریمیٹنسز ملا کے کوئی 40 ارب کے قریب تھے، اس کو اٹھا کے 60 ارب سے اوپر لے گیا تھا. جیسے عمران خان پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا کے کہاں سے کہاں پر لے گیا. جیسے زراعت کے اندر 4.4% آپ کے سامنے گروتھ ہوئی. آپ نے دیکھا اوور آل پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی. ان کو لگ رہا ہے اب شہباز شریف کا نام عمران خان رکھ دینے سے کوئی بہتر ہوگا، تو اس لیے آج وہ جو کچھ ان کی حکومت میں ہوا وہ گنوا رہے تھے. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ عمران خان کی حکومت میں ایک بھاگا ہوا شخص مجرم اسحاق ڈار جو ہے اس کو لا کے واپس وزیر خزانہ بھی بنا دیا. اور جو بجائے اس کے کہ قوم کو کوئی ریلیف دیں، وہ اصل میں موڈیز کو اور دوسری کمپنیز کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری ریٹنگ واپس نہ کی تو ہم یہ کر دیں گے. اب وہ آپ کی دھمکی سے تو نہیں چلنے والے. وہ اسٹیٹ بینک کا بیچارہ کوئی ملازم تو ہے نہیں، وہ تو ایک انٹرنیشنل ریٹنگ فرم ہے، وہ اپنے حساب سے کام کرتی ہے. ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ ڈالر جو ہے وہ اصل میں 200 روپے کا ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں. یہ ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے آفیشیل کہ ڈالر کی اصل قیمت 200 روپے ہے. ہم تو کہتے ہیں ڈالر کی اصل قیمت 176 روپے تھی جو ہم آپ کو دے کے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ جو ڈالر 250 روپے تک بکا ہے، یہ پھر آپ نے پیسہ بنایا، اور آپ کے جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے انہوں نے جان بوجھ کے پیسہ بنایا. اور وہ جو 250 پہ ڈالر بکتا رہا، آج ایک عام آدمی کی جو لینے والی موٹر سائیکل اور گاڑی تھی وہ ڈبل قیمت پہ ہو چکی ہے. میں عام آدمی کی گاڑی کی بات کر رہا ہوں. جو 12-13 لاکھ میں گاڑی ملتی تھی وہ میرا خیال 25-30 لاکھ میں ملتی ہے اس ڈالر کی وجہ سے. جو موٹر سائیکلوں کی قیمتیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، سائیکلوں کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ. تو جو عام آدمی نے آپ اب خود مان چکے ہیں کہ ڈالر کی قیمت 200 روپے، اور 200، ہم تو کہتے ہیں 176 روپے ہونی چاہیے تھی، لیکن جو آپ مان رہے ہیں اپنے منہ سے، اس سے تو آپ نے اقبال جرم کیا کہ پچھلے 5-6 مہینے آپ لوگوں نے جعلی طریقے سے آپ ڈالر اوپر لے کے گئے، کیونکہ آپ نے مال بنانا تھا. آپ جعلی طریقے سے ڈالر 250 روپے پہ لے کے گئے، اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی، عام آدمی پہ پریشر ڈالا. اب آپ سوچیں جب 250 روپے پہ آپ نے ڈالر کیا
تو جتنا پاکستان نے آئل پروڈکٹس امپورٹ کی، ایڈیبل آئل پروڈکٹس امپورٹ کی، سب کچھ جو پاکستان نے ایکسپورٹ کیا، وہ سب کتنا ہمارا فرق پڑا ہے اوور آل ہماری سچویشن کے اندر عوام کی جیب کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ساری لوٹ مار، جعلی لوٹ مار کے ذمہ دار آپ ہیں. تو اسحاق ڈار کے اس اقبالی جرم کے بعد، اقبالی بیان کے بعد کہ بنیادی طور پر $200 کم تھا، فوری طور پر مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے شہباز شریف، المعروف عمران خان ان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے جو اس ٹائم کے مفتاح صاحب ہیں ان کے اوپر بھی فوری طور پر مقدمہ درج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے انہیں ایکیوز کیا. اب میں آتا ہوں لانگ مارچ کی طرف. لانگ مارچ میں یہ شہر کنٹینروں سے بھر دیا گیا ہے پوری طرح سے. میں ایک تو پنجاب کے وزیر داخلہ صاحب کی توجہ اس پہ لانا چاہتا ہوں اور KPK کے وزیر داخلہ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ کنٹینر اسلام آباد کے اندر مینوفیکچر نہیں ہوتے، یہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو آپ کو بالکل اس پہ دیکھنا چاہیے. آپ نے جو آفیسر یہاں پر لگائے ہوئے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے، اس لیے دیکھنا چاہیے کہ چلیں وہ تو جب کنٹینر لگیں گے وہ تب دیکھیں گے کیا ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف مارچ لے کے آئے گی. لیکن اس سے پہلے یہ سارے صحافیوں سے پوچھ لیں ان کی زندگیاں کتنی اجیرن کر دیتے ہیں جب یہ بغیر کسی وجہ کے اس طرح کے کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں. اور ابھی پتہ نہیں ہے لانگ مارچ کس دن آنا ہے، لیکن کنٹینروں سے بھر دیا ہے. تو آپ کی بھی اس میں ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے کہ یہ کہاں سے، کیونکہ ادھر نہ کوئی ڈرائی پورٹ ہے اسلام آباد کے اندر، جو بھی چیز آ رہی ہو آپ کی حدود میں سے گزر کے آ رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی حدود میں سے یہ عوام کے اوپر جو ظلم آ رہا ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اس کی جواب دہی آپ کی طرف سے آنی چاہیے عوام کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا ہوا کہ آپ چپ کر کے تماشائی بنے. آپ کو اس پہ جواب دینا چاہیے کہ یہ کنٹینر کہاں سے آ رہے ہیں، یہ اسلام آباد کے اندر تو مینوفیکچر نہیں ہو رہے. تو ان کے بارے میں تو بات کریں گے، لیکن آپ بھی جواب دیجئے اس کے اوپر کہ اس میں آپ کی کارکردگی کیا ہے. دوسری طرف میں آتا ہوں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ریہرسل کی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں. بیسیکلی رانا ثناء اللہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر پتہ نہیں کیا تیاری ہو رہی ہے. میں عوام کو صرف یہ بتا دوں کہ جو پولیس ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی اپنی عوام کے سامنے لڑنا نہیں چاہتی. پولیس کا کبھی کوئی، کیونکہ پولیس عوام میں سے ہوتی ہے. تو یہ جتنی بھی ویڈیوز یہ ریلیز کر رہے ہیں ان کو اس دفعہ یہ نہیں پتا کہ اس دفعہ کپتان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. نہ پولیس کی ضرورت پڑے گی، نہ عوام اور پولیس ایک دوسرے کے اس طرح سے آمنے سامنے آئیں گے. اور رانا صاحب آپ کو کسی ہیلی کاپٹر میں حفاظتی ضمانت، جیسے آپ نے آج حفاظتی تحویل میں لیا ہے نا، اسی طرح حفاظتی تحویل میں آپ کو کہیں پر موو ہونا پڑنا ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے اور آپ نے اس کا انتظام کر بھی رکھا ہے اور آپ اپنی فیملی کو بھی بتا چکے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے اس کے بعد. تو اس لیے آپ نے جو تیاری کر رکھی ہے وہ بالکل درست تیاری کر رکھی ہے، آپ اسی پہ گامزن رہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ جو خود ہی سیل کر رہے ہیں یہ بہترین کام ہوگا. آپ سیل کر دیں اور ہم آپ کو کہیں گے کہ ہم نے اس دن آنا ہے جس دن ہمارا دل کرے گا آپ سیل رکھیں. جب آپ شہر کو ان سیل کریں گے ہم پھر کہیں گے ہم آ رہے ہیں. تو اب یہ آپ نے جو سیل رکھنا ہے نا یہ بہترین کام ہے، کیونکہ آپ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بزدلی میں پہلے ہی کر رہے ہیں. احتجاج کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ شہر سیل ہوتے ہیں، تو آپ تو ہمارے لیے پہلے ہی سیل کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کی بزدلی بہت کام آ رہی ہے ہمیں، اور ہم انشاءاللہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ جب انفولڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ اب آپ آٹو پائلٹ پہ ہیں. اپنے سامان کی اب آپ نے خود حفاظت کرنی ہے، کیونکہ بس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر سواری اپنے اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. اسی لیے کچھ سواریاں چھوٹی سرجری یا بڑی سرجری کروانے کے لیے ملک سے باہر روانہ ہو چکی ہیں، اور انہوں نے واپس اپنے کچھ اہل و عیال یہاں چھوڑ دیے ہیں جن کی انہیں اتنی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیچاروں کے ساتھ. باقی سواریاں اپنے اپنے، عید پہ ہوتا ہے نا کہ سواریاں اپنے اپنے آبائی علاقوں میں عید کی خوشیاں منانے جا چکی ہیں. تو وہ والی سواریاں جو ہیں وہ لانگ مارچ کے خطرات سے بچنے کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں، جہاں پر ان کے اپنے بچے، ان کے ابا کے بچے، ان کے ابا کے بچوں کے بچے مستقل سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ سواریاں تشریف لے جا چکی ہیں.
تو رانا صاحب وقت قریب آ رہا ہے, بالکل آپ نے خواہ مخواہ ڈائلاگ بولے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ نے کیا کچھ نہیں ہے, ایسے ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ سارا آپ کا کیا دھرا ہے. مجھے پتا ہے آپ حوالات میں ایک بندے کو اپنی مرضی سے پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے, تو آپ نے خواہ مخواہ جرم اپنے سر لیے ہیں. سو آپ میرا خیال ہے مزید جرم اپنے سر نہ لیں. ایسی خواہ مخواہ پھر آپ نے عوام سے ووٹ بھی لینے ہیں کل کو جا کے, اور عوام میں بڑا غم و غصہ ہے جب آپ خواہ مخواہ کہتے ہیں یہ بھی میں نے کیا, یہ بھی میں نے کیا, یہ بھی میں نے کیا ہے, حالانکہ آپ کو سوئے اٹھ کے پتہ لگتا ہے یہ کام ہوا ہے. تو آپ خواہ مخواہ لانگ اور شارٹ مارچ کے چکروں میں نہ پڑیں. کہانی انشاءاللہ ختم ہو چکی ہے. آپ کی جو کرپشن آپ نے ان 4-5 مہینے میں کی ہے, جو آپ نے اکانومی کا بیڑا گرک کیا, وہ اب آپ لوگ خود ایک دوسرے پہ ڈال لیں. ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ڈالر 200 سے کم کا ہے اصل میں, تو آپ خود مان رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو اب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف دوبارہ سے بیان حلفی دینے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لکھ کے دینے, انگوٹھے لگا کے. آپ نے وہ کام آنے والا ہے انشاءاللہ. عوام اور عمران خان, آپ لوگ بہت عین کے چکر میں پڑے رہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عوام بھی عین سے ہے اور عمران خان بھی عین سے ہے. تو عوام اور عمران خان دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تیسرا لفظ ہوتا ہے عبرت, وہ بھی عین سے ہوتا ہے. تو آپ کو بہت جلد عوامی عبرت کا شکار ہونا پڑنا ہے, کیونکہ عوام کے ساتھ جو آپ نے کر دیا ہے اس سے آپ نے اپنی پارٹی کے ورکر کو تو بیچارے کو خوار کیا ہی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اس ملک کی بنیادی اساس تھی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملٹیپل پارٹیز ہوں اس ملک میں. پاکستان تحریک انصاف اگر اکیلی پارٹی ہوگی تو یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. There must be multiple parties so that they can make us accountable. They can ask us the questions. They can put an alternative جو نیریٹو ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھا جا سکے. اس کے لیے ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز چاہیے. آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو ایک ایسا نقصان پہنچایا کہ آپ نے باقی تمام پارٹیز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. آپ نے یہ جو پی ٹی ایم بنا کے عوام کا جو چھوٹا موٹا ٹرسٹ تھا کسی اور پارٹی پہ, ختم کر دیا ہے. تو آپ نے بنیادی طور پر جمہوریت کو بہت نقصان دیا ہے. اس کا خمیازہ آپ انشاءاللہ بہت جلد بھگتیں گے. اور باقی انشاءاللہ آپ سے اگلے 1-2 دن کے اندر کچھ اور چیزیں شیئر کریں گے لانگ مارچ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا جو عمران خان کی آڈیو انہوں نے لیک کی ہے, کیا کسی اتھینٹک ایجنسی سے فرانزک کرائیں گے آپ؟ دوسرا یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے پنجاب حکومت کسی قسم کی کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں کرے گی. دیکھیے, پہلی بات آپ نے کہا کہ ہم اتھینٹیکیشن کریں گے, تو یہ آپ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ کتا تمہارا کان لے گیا, وہ بندہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑا, کان کو نہیں. سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہم اس میں یہ کریں گے کہ ہم کتے کو زنجیری ڈال کے باندھ دیں گے, تو کان کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے, کھینچ کے دوبارہ نہیں اتار دیں گے. مین کہ ہمیں تو پتہ ہے وہ آڈیو جعلی ہے, تو ہم نے اس کی فرینزک کیوں کروانی؟ ہمیں کوئی شک ہے کہ وہ جعلی نہیں ہے جو ہم نے فرینزک کر کے اپنے آپ کو احساس دلوانا ہے؟ تو جس کو ہے وہ کروائے, لیکن یہ کبھی فرینزک نہیں کریں گے, اس کی وجہ کہ ان کو تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. دوسرا سوال آپ نے پنجاب حکومت کا, تو بالکل پنجاب حکومت کیوں فائنینشیل سپورٹ کرے گی؟ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, اس میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کرے گی, پاکستان کی عوام کرے گی, پاکستان کی عوام اپنا حصہ ڈالے گی. حکومتی جو وسائل ہوں گے وہ نہ پہلے کبھی استعمال ہوئے ہیں نہ اب استعمال ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ ہماری اپنی حکومت ہے وہاں پر, تو وہاں سے ہمیں کوئی پابندی, وہاں پر کوئی ظلم و ستم, یہ فیض آباد کے دروازے تک آ کے ہم بیٹھے ہوں گے. تو رانا صاحب کہتے ہیں آپ آگے نہ آئیں. آگے آنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ آپ وہیں پہ ختم ہو جائیں گے جب ہم وہاں پر آ کے بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے مثلا اگر رانا صاحب کو باتھ روم میں بند کر دیں تو اس کے بعد انہیں جیل بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ اپنے گھر میں اپنے باتھ روم میں سارا دن بیٹھے ہیں؟ تو یہ اتنی ہے, گھر کے اندر جتنی جگہ باتھ روم کی ہوتی ہے اتنی جگہ آپ ملکی اگر رقبے کے حساب سے حساب لگائیں تو جتنی جگہ کے رانا صاحب وزیر داخلہ ہیں وہ اتنی کی جگہ ہے. تو اس لیے رانا صاحب تیار ہو جائیں, اب آپ نے وہیں بیٹھ کے بیان جاری کرنے ہیں, اندر سے ہی بیپر دینے ہیں آپ نے, تو آپ تیار رہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کو ہم کئی سال سے سن رہے ہیں, آج آپ کے لہجے میں وہ تیزی اور الفاظ میں وہ بمباری نہیں ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ عمران خان نے ابھی تک لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن نہیں لی. اس مارچ کی فائنینسر کون ہوگا؟ کیونکہ آپ ایک طرف جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان کی شفقت سے محروم ہیں, تو دوسرے سائڈ پہ وہاں پہ ظہیر الاسلام صاحب کی شفقت بھی اب نہیں رہی, تو کس طرح مینیج کریں گے؟
اچھا، ایک تو آپ کا جو سوال ہے، کیونکہ آپ لوگ بار بار مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ بمباری آپ کی کیوں ختم ہو گئی، تو آپ بالکل یہ کلیئر رکھیں کہ بالکل میرا ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اور میں پاکستان کا پہلا سیاستدان ہوں جو اس پہ شرمندہ نہیں ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ مجھے بار بار چبک لگاتے ہو تو اس کا فائدہ نہیں، میں تو خود کہہ رہا ہوں. تو وہ بمباری آتے آتے وقت لگے گا. آپ سائیکل سے گرتے ہیں نا، تو دوبارہ سائیکل اسی روش پہ چلانے میں وقت لگتا ہے. تو اس میں مجھے تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں. بھائی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پلین ہو جاتے ہیں بندے، تو آپ نے کیا بتانا، میں تو خود بتا رہا ہوں کہ بندے پلین ہو جاتے ہیں. استری پھرتی ہے تو بل نکلتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کپڑے پہ پھر بل آ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ بالکل میری بمباری پہ پریشان نہ ہوں. وہ بمباری انشاءاللہ وہیں ہوگی. ابھی تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑی سی چیزیں بہتر ہونے دیں، تو میری بمباری وہیں ہوگی. لیکن صرف آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے خیال میں آپ ایک مڈل کلاس میں سے ہیں. یہ آپ کے لیے کافی فخر کی بات ہے کہ اس سب کے بعد بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں نے نہ ہی کوئی اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا ہے، اور نہ ہی میں اس ملک سے بھاگا ہوں یا بھاگنے کی کوشش کی ہے. تو بالکل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے سیاستدانوں کی طرح جھوٹ بولوں گا، چھپاؤں گا، کوئی بہانہ کروں گا، بالکل نہیں. میں اوپنلی ایڈمٹ کرتا ہوں ایک چیز ہوئی ہے، اس کے آپ پہ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے آپ پہ ایموشنل اثرات بھی ہوتے ہیں، آپ کی فیملی پہ بھی اثرات ہوتے ہیں. جن صحافیوں کو کبھی قید کیا گیا، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا. سب سے بڑا مسئلہ تھا جب وہ واپس آ کے اپنی فیملی سے ملے. مثلاً آپ کی والدہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو جس طرح سے وہ آپ کو دعائیں دیتی ہیں، اور شام تک آپ کا، کیونکہ کام پر تھوڑا آپ سب کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کیمرہ مین جیسے ہیں، ابھی یہاں پر کوئی کام ہو تو جس طرح کا آپ کا خطرناک کام ہے، بم دھماکے پہ آپ نے پہلے پہنچنا، تو آپ کی مائیں تو آپ کو روز ایسے ہی بھیجتی ہیں کہ جیسے شام میں انہوں نے نہیں دیکھنا. تو یہ اس کا احساس آپ کو نہیں ہے. اس کا احساس آپ ان سے کبھی پوچھیں، ماں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گی. تو جو میرے بزرگ ہیں، جو میرے گھر کے اندر، والدہ تو میری زندہ نہیں ہے، لیکن جو میرے بزرگ ہیں، جو میرے ایسے پیار کرنے والی میری مائیں ہیں، ان کی جب میں نے واپس جا کے آنکھیں دیکھی ہیں، میں آپ کو صرف ایک بتا دیتا ہوں کہ میری ایک خالہ ہے جن کی بنائی آدھی رہ گئی ہے اس عرصے میں جب میں اندر تھا رو رو کے. تو میں شاید خود اتنا کمزور نہ ہوں، لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل کمزوری کا احساس ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. گوشت پوش کا انسان ہوں، بھلے میں فیصل آباد کا جٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود گوشت پوش کا انسان ہوں. تھوڑا وقت لگے گا. آپ کا کام مجھے چپ کے مارنا نہیں ہے، آپ کا کام اس ٹائم میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہاں، اگر میں نے کسی پلاٹ میں ٹھگی کر کے، اگر میں نے کوئی کرپشن کر کے جیل میں گیا تھا اور میری وہاں ٹھکائی ہوئی، تو آپ کو بالکل اندر سے خوش ہونا چاہیے. اگر میں نے باہر کو لینڈ کروزر لی ہے کسی ٹھیکے میں نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرائی تھی، میں نے کوئی ڈی سی لگوائے تھے، اس میں پیسے لیے تھے، میں نے کوئی کلرک لگوائے تھے، میں نے کوئی اور 2 نمبریاں حرامزدگیاں کی تھی، اور اس میں جا کے جیل بھگت کے آیا ہوں، تو آپ کا چبک لگانا بالکل درست ہے. میں اسی کام میں گیا ہوں جو آپ کا کام ہے. میں بولنے میں جیل گیا تھا، اور یہی کام آپ کرتے ہیں، یہی کام میں کرتا ہوں. تو اس لیے آپ کا کام، میں غصے نہیں ہوں کہ آپ نے چبک لگائی، میں تو یہ اس کا عادی ہوں، یہی بات کیجیے. لیکن آپ کو میں صرف آپ کو بردر کے طور پہ، بھائی کے طور پہ، دوست کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی فار ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، کتنے سارے صحافیوں کو، جمیل فاروقی کو گزرنا پڑا، حامد میر کو گزرنا پڑا، کتنے سارے لوگوں کو پہلے بھی گزرنا پڑا. ہمارا کام ایک دوسرے کو چبک لگانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اس کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا گزری ہوگی. تو اس ٹائم شفقت کریں، مہربانی کریں، تھوڑی دیر کے لیے رحم کریں، باقی خیر ہے، کام چلتا رہے گا. اس پہ میں بات نہیں کروں گا، پریجوڈس ہے، وہ بات عدالت کے اندر ہے. لیکن میں صرف ایک بات کلیئر کر دوں گا، میرے وکیل نے بھی اندر بار بار کلیئر کی، نہ میں نے کبھی پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف بات کی، نہ میں کروں گا. اور یہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں، یہ بچپن سے اپڈیٹڈ ہے. آپ میری اس سٹیٹمنٹ میں بھی سنیں تو میں اپنے اداروں سے محبت کی کوئی کم از کم 12 دفعہ میں نے بات کہی. آپ میرے اس سے 10 دن پرانے ٹویٹ اٹھائیں تو میرے 33% ٹویٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اداروں سے محبت کے بارے میں ہوتے ہیں. ہم میں وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جس میں ہم پاکستان کے، ہم تو نیشنلسٹ ہیں. امریکہ میں بھی یہی بیٹھ کے کام کرتے تھے، یہاں بھی جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے میری سٹینڈنگ کا، میں کہاں کھڑا ہوں. تو اس لیے، لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے یہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، بالکل بنایا تھا، اور انہوں نے وہ اس میں ایڈٹ کر کے، آپ میں سے کسی نے تو میری اصل سٹیٹمنٹ سنی نہیں کبھی. جو سٹیٹمنٹ آپ سنتے ہیں وہ تو واقعی بڑی خطرناک لگتی ہے. وہ تو ویسے ہی جیسے ابھی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ایڈٹ کیا گیا ہے، وہ میری سٹیٹمنٹ کو ایسے ہی ایڈٹ کیا گیا ہے. وہ تو ایسے ہی لگتی جیسے انہوں نے کہا میں نے 5 بندے خریدے ہیں. میری سٹیٹمنٹ بھی ایسی بنائی گئی ہے، مختلف جملوں کو اٹھا کے ایڈٹ کیا گیا. اصل سٹیٹمنٹ جو پیمرا نے اپنے
اس میں بھیجی تھی, جو شوکاز بھیجا تھا ایک نجی چینل کو, اس میں وہ 4 پیجز کی, وہ پڑھیں تو پھر آپ کا بالکل مطمع نظر چینج ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. موبائل میں کیا تھا, میں نے پہلے تو آپ کو کہا کہ میں بہت ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا, یہ معاملہ عدالت میں ہے, میرے کیس کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب مجھے پکڑا گیا تو وہاں سے میرے خیال میں موبائل بھی لے لیا گیا ہوگا, کیونکہ میں تو گاڑی سے چلا گیا, مجھے تو اس کے بعد کا نہیں پتا. مجھے تو نہیں پتا کہ وہ موبائل پولیس نے اٹھایا, کسی اور نے چوری کیا, کیونکہ وہ گاڑی بعد میں باہر کھڑی رہی بنی گالہ کے باہر, اس کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا, تو میری پوزیشن میں, میں تو ان کی پوزیشن میں تھا, تو اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے کہ اس موبائل میں کیا تھا اور کیا چیز تھی, تو میری پوزیشن میں تو نہیں. صرف آپ سیاست میں رواداری کے قائل نہیں ہیں کہ کیوں سیاست میں گالم گلوچ پریس کانفرنس میں ہوتی ہے, کیوں سخت کی لہجہ اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے, بات اچھے طریقے سے بھی کرنی ہو سکتی ہے, تحریک انصاف ہوں, دوسری جماعتیں ہوں, آپ کیا مشورہ دیں؟ دیکھیے 2 باتیں, ایک بات یاد رکھیے گا, میری سٹیٹمنٹس کو شروع دن سے دیکھیے. سب سے پہلے میرے پہ ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا تھا, میں نے باہر نکل کے کہا کہ میں کسی پہ حملے کو بالکل اس کی کوئی توجہ نہیں دیتا, اور جنہوں نے میرے پہ حملہ کیا میں نے وہیں کھڑے ہو کے انہیں معاف کر دیا, یاد ہوگا آپ کو. میں نے کہا اگر میری حکومت کسی کے خلاف سیاسی انتقام لے گی میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس کے بعد اگر آپ یاد کریں تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تو اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے بھی کہا کہ اگر میری حکومت کے دوران کسی پہ سیاسی انتقامی کارروائی ہوگی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مظفر گڑھ میں مجھے پکڑا گیا, میں نے وہاں سے باہر نکل کے کہا کہ اگر یہ کام میرے مخالفین کے ساتھ, سیاسی مخالفین کے ساتھ میری حکومت کرے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہی بات میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی پہلے بھی کہی, جب میں ابھی پکڑا گیا اب بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ صحافی ہو یا وہ نون لیگ کا کوئی شخص ہو, اگر سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میری حکومت ہو یا کوئی بھی اور ہو. اب آپ نے بات کی سخت لہجے کی, اب مریم اورنگزیب صاحبہ سے سخت بدتمیز لہجہ تو کسی کا نہیں ہوتا جو وہ کرتی ہیں, وہ جو پٹر بکواس کرتی ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. لیکن کیا میں کبھی یہ کہتا ہوں ان پہ جعلی کیس بننا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. کیا انہیں پولیس کے ذریعے ہراساں کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. کیا ان پہ کوئی ایسا جرم ڈال دیں جو انہوں نے نہیں کیا ہوا؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے بہت دفعہ ایکسپلین کیا, ٹیلی ویژن پہ میں دیکھ چکا ہوں معاف کیجیے گا, ہر بندے کے لیے تمیز اور تہذیب کا لیول فرق ہو سکتا ہے. ایک شخص کے لیے آپ جناب سے آگے بات بدتمیزی ہے, ایک شخص کے لیے گندی گالی بدتمیزی ہے, ایک شخص کے لیے سخت لفظ بدتمیزی ہے. اب منٹو صاحب نے جو لکھا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایسا تھا کہ انہیں جیل میں بند کر دیا جائے, لیکن لٹریچر پڑھنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہے. تو اس لیے ایسے تو پھر کوئی صحافی زندہ نہیں بچے گا. اگر آپ یہ کہیں یہ بڑی تلخ بات کرتا ہے, یہ بیپر بڑا تلخ دیتا ہے, اس کا جملہ بڑا تلخ ہے, اگر تو وہ بات ایسی کر رہا ہے جو آپ کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, اس پہ قانونی کارروائی نہیں کر سکتے, کرنے دیں سخت بات. مریم اورنگزیب نے ابھی سخت باتیں کی, میں نے جواب دے دیا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کی ہے, میں نے جواب دے دیا ہے. اگر تو گندی گالی دی جا رہی ہے, اگر تو کوئی اخلاق سے گری غیر قانونی حرکت کی جا رہی ہے تو وہ غلط ہے. اب کرتے کیا ہیں, یہ سخت بولتا ہے اس پہ جھوٹا کیس ڈال دو. اور بھائی طلال چودھری اگر سخت بولتا ہے تو آپ اس وقت سخت جواب دے دو. میں نے تو کبھی نہیں کہا طلال چودھری پہ کیس بنا دو. یہ منطق نون لیگ کا ہے, یہ طریقہ واردات ان کا ہے کہ جب یہ جواب نہیں دے سکتے تو اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جھوٹے اور سچے پرچے بناتے ہیں. لیکن اس کی سب سے زیادہ قیمت بھی یہ خود ہی ادا کرتے ہیں, انہوں نے کی ہے. تو ابھی بھی باز آ جائیں, سیاست کے طریقے سے کریں, غیر سیاسی طریقے سے نہ کریں. سر عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے عزائم میں جانتا ہوں مگر میرے پلانس وہ نہیں جانتے, تو مبینہ طور پر جو خان صاحب کی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, یہ کانفیڈنس خان صاحب کو وہاں سے آیا کہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے میں کیا کرنے لگا؟ دیکھیں اس میں آپ نے کیونکہ مبینہ کہہ دیا تو سوال ہی ختم ہو گیا. جس دن آپ کنفرم ہوں گے اس دن میں جواب دوں گا. مبینہ کا جواب تو میں پریس کانفرنس میں مبینہ کا جواب تو نہیں دے سکتا. پہلے میرا بھائی ذرا تھوڑا کنفرم ہو جائے, تھوڑی محنت اور کریں اپنے سورسز پہ, کر لیں گے تو وہ مبینہ طور پر جب آپ کنفرم کر لیں گے تو میں آپ کو کنفرم جواب دوں. میں پہلے بھی تمہیں دسیا میں فیصلہ باد کا جٹ ہے, میں سیدھیاں پدریاں گلاں کرن تے یقین رکھدا ہے. اے مبینہ شبینہ جڑا نا مینوں سمجھ نہیں آندی. اے تسی کرنا ہے, تہاڈا کام ہے, میرا جو آپ کے ساتھ ہوا, آپ کا ہارڈ ویئر جو ہے اپڈیٹ کر لیا, تو کیا آپ کو اب بتائیں گے, کتاب دیکھیں گے اس حوالے سے؟ اس کا فیصلہ کروں گا وقت آنے کے اوپر,
لیکن بات یہ ہے کہ میری صرف دعا یہ ہوگی کہ میرے بھائی کا ہارڈ ویئر اپڈیٹ نہ ہو. جو اس ٹائم چاہ رہا ہے کہ میں ضرور کتاب لکھوں تو یہ نہ ہو کہ تمہارا ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہو, تو اس لیے رہنے دو. رات میں کتاب لکھی ہے. نہیں, سینیٹر صاحب کی مرضی ہے, انہوں نے لکھی ہے. اب میں نے دیکھیے عرفان صدیقی کے ساتھ کچھ ہو یا میرے ساتھ ہو یا آپ کے ساتھ ہو, قانون کے خلاف جو کام ہے وہ غلط ہے. یہی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ انصاف جو ہے وہ اپنے لیے وہی رکھو جو دوسرے کے لیے رکھ سکتے ہو, یا دوسرے کے لیے جو رکھ رہے ہو وہ اپنے لیے پھر وہی رکھو. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کل ہیتھرو ایئرپورٹ پر جب مریم نواز پہنچی ہیں تو پی ایم این ایل مانو نے بچی تھی پی ٹی آئی کی, ساتھ اس کے ایک لڑکا تھا, ان کو بڑی گندی غلیظ گالیاں دی ہیں. وہ ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر یہ بلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ تیار کیا ہے قوم, تو کیا ان کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح وہی چیز جو ہے ریٹرن کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے نا, یہ وہی پروپیگنڈا اسی طرح کا ہے جیسے ویسٹ میں, امریکہ میں, دوسری جگہوں پر میں نے دیکھا کہ پاکستان کے بارے میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ ہم بڑے شدت پسند ہیں. آپ کو بتایا ہم لوگ بالکل شدت پسند نہیں ہیں. ایسے پی ٹی آئی کے خلاف یہاں پر یہ پروپیگنڈا کہ یہ گالی گلوچ پہ لگاتے ہیں. گالی گلوچ والے تو یہ لوگ ہیں, بد اخلاق تو یہ لوگ ہیں پہلے دن سے. یہ تو انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا لگانا ہے جو اس ملک کا طریقہ ہے. مثلا آپ نے میری کرپشن کی بات کی ہے نا, تو میں بجائے اس کا جواب دینے کے کہوں کہ آپ نے تو فلاں سے پیسے لے کے اسٹوری کی تھی, آپ کو آپ کی ڈال دوں. تو یہ انہوں نے وہ کیا ہے کام ہمارے ساتھ. تو ہم کبھی بھی ہمارا ورکر, ہم کسی صورت نہیں چاہتے ہمارا کوئی ورکر کبھی گالی گلوچ کرے. ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ نہیں, ہاں سخت باتیں کریں, دبا کے کریں, نعرے بازی کریں جو آپ کا حق ہے. نہ آپ فزیکلی کسی کو اسالٹ کر سکتے ہیں, نہ کسی کی سیفٹی ڈینجر میں ڈال سکتے ہیں, نہ کسی کو گالی گلوچ دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کا کلچر ہے, وتیرہ ہے. اور اسپیشلی خواتین اور اوورسیز پاکستانی, ان دونوں کے ساتھ بد تہذیبی, بد احترام جو ہے یہ ان کا شیوا ہے. یہ کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے, لیکن اب وہ ان کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں دیں گے. صاحب یہ بھی بتائیے گا, لانگ مارچ سے متعلق خان صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تعلیم دوں گا, لیکن وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ یہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوگی, کیا لانگ مارچ کا مقابلہ کر پائے گی؟ دیکھیے لانگ مارچ اور ڈانگ مارچ کو فرق رکھیں. انہوں نے پچھلی دفعہ ڈانگ مارچ کیا تھا, تو ان کے پچھلی دفعہ کے جو ڈانگ مارچ کے پلان تھے نا, اس دفعہ ہم ایسا لانگ مارچ کا پلان مرتب دے رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ڈانگ مارچ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے گا, صرف لانگ مارچ ہوگا.